सबसे पहले आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। वैसे तमाम का लफ्ज़ कुछ अजीब लग रहा है क्योंकि काफ़ी कम लोग हैं इस वक्त जो वीडियो को देख रहे हैं। कोशिश कीजिए कि इनके लिंक्स जो हैं आप वो ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जो मज़ाहिब में दिलचस्पी रखते हैं, ताकि ये जो है इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। दो सवालात हमने देखे, खुदा क्या है, कौन है और कहाँ है, ये तो हम देख चुके हैं। और आसमानी सहाइफ क्या हैं। मैं अगर चाहता तो ये 10 सवाल एक ही वीडियो में आपको मैं दिखा देता, लेकिन उससे आपको इनकी वजह और इनका जो बैकग्राउंड है वो पता ना चलता, और आप शायद ये सोचते कि ये सवालात जो है इनकी कोई वजह नहीं है, ये बेतुके सवालात हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। और इनकी जो जड़ें हैं वो सहीफ़ों में मौजूद हैं, और ये सवालात हज़ारों साल से होते आए हैं। और इसी वजह से मैंने जो है इनको थोड़ा सा मैं जो एक्सप्लेन करने के लिए इतने मैं थोड़े से लंबे वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि आपको बैकग्राउंड का अंदाज़ा हो सके और सवालात की अहमियत का अंदाज़ा हो सके। अब जो तीसरा सवाल है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है, बल्कि सख्त भी है, कि सहाइफ में एक से ज़्यादा खुदाओं की तरफ इशारा क्यों मिलता है। ऐसी आयत में अल्लाह के अलावा किन हस्तियों का जिक्र हो रहा है। आप जानते हैं जैसा कि कुरान में दो लफ्ज़ अल्लाह ताला इस्तेमाल करता है अपने लिए, एक हम और एक मैं। तो ये इन दो लफ्ज़ों की वजह क्या है। बताया ये जाता है, अच्छा ये सिर्फ कुरान में ही नहीं बल्कि ये ज़बूर तरात वगैरह में भी इसी तरह से तमाम सहीफ़ों में यही तर्ज़ बयान है अल्लाह ताला का, और वो अपने लिए हम और मैं दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह जो बताई जाती है वो ये कि ये हम जो है ये इज़्ज़त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अगर ये वजह सही है तो फिर ये मैं का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। क्या उन आयात में फिर इज़्ज़त को कम तरजीह दी जा रही है। इसको स्कॉलर्स ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि जिन लोगों से अल्लाह ताला का डिस्टेंस है, मसलन वो मुनाफिक हैं या काफिर हैं, उनके साथ अल्लाह ताला अपने लिए हम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिन लोगों से क़ुर्बत का इजहार करना होता है उनके साथ मैं या मेरा या मेरी का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अजीब बात इस आयत में ये है कि आयत की शुरुआत जो हुई है वो हमसे हो रही है, और ये अल्लाह ताला जो हैं वो आदम अलैहिस्सलाम से बात कर रहे हैं जब उनको जन्नत से निकाला गया था। ये वो आयत है। तो आयत को एक बार पढ़ते हैं। हमने कहा उतर जाओ यहाँ से तुम सब, बस जब आए तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत, तो जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। तो अजीब बात यह है कि आयत शुरू हो रही है हमसे, यानी कि हमने कहा तुम सब नीचे उतर जाओ, लेकिन आगे हमारी के बजाय लफ्ज़ मेरी आ गया है। तो ये फ़र्क एक ही आयत में क्यों है, जबकि अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम से बात कर रहे हैं। तो या तो उनसे क़ुर्बत है या उनसे दूरी है, तो एक लफ्ज़ का इस्तेमाल होना चाहिए था। अगर तो ये हम और मैं क़ुर्बत और दूरी की वजह से हो रहा है, यानी एक ही शख्स से आप बात कर रहे हैं और उससे आप हम भी कह रहे हैं और मैं भी कह रहे हैं आप। तो ये जो फ़र्क है इसको समझा नहीं गया, और ये तमाम जो है सहीफ़ों में मौजूद है और इसकी तशरीह भी मौजूद है। लेकिन चूँकि इन मामलात पे जैसा कि मैंने कहा कि अल्लाह ताला की ज़ात पे गौर ही नहीं किया गया, और यही वजह है कि वो तमाम बातें पहेलियाँ बन चुकी हैं, उनको गैब के राज़ जो है वो कहकर बंद कर दिया गया है। न सिर्फ़ हम और मैं का फ़र्क है, बल्कि इस तरह की आयात जिसमें एक से ज़्यादा खालिकीन या राज़िकीन का ज़िक्र हो रहा है, वहाँ पे फिर इसके क्या माने होंगे। मिसाल के तौर पर बस बाबरकत है अल्लाह, बेहतरीन है खालिकों में बेहतरीन है। तो सवाल ये है कि ये और खालिकीन कौन हैं जिनमें से अल्लाह बेहतरीन है। इसको एक्सप्लेन ऐसे किया जाता है कि इंसान भी खालिक है, उसने भी चीज़ें जो बनाई हैं,
لہٰذا تمام جو ہے وہ مخلوقات میں اور اللہ تعالیٰ میں جو بہترین خلق کرتا ہے وہ اللہ ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ان خالقوں میں انسان بھی شامل ہے؟ ایک آیت ہے، اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی شے بھی تو خلق نہیں کر سکتے بلکہ خود خلق کیے گئے ہیں۔ یعنی کہ انسان جس کو پکارتا ہے وہ تو ایک کوئی بڑی چیز ہوگا، یقیناً مشہور ہوگا یا کوئی بڑی چیز ہوگا جس کو مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے۔ تو قرآن کے مطابق جب اس نے ہی خلق نہیں کیا کچھ، تو ان عام انسانوں نے پھر کیسے خلق کیا ہوگا کچھ؟ اور دوسری یہاں پہ لاجک یہ ہے کہ جو خود خلق کیا گیا ہے وہ کیسے خلق کر سکتا ہے؟ تو اب آپ سوچئے، کیا ان خالقوں میں انسان یا فرشتے یا جنات شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا قرآن نے اس بات کی تشریح کی ہے یا نہیں کی ہے؟ یہ تمام صحیفوں میں اس طرح سے موجود ہے۔ اس کو آپ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عزت کے لیے خالقین آیا ہے، یہ تو اللہ کے علاوہ ہیں۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جو ہے وہ عزت کے لیے ہو؟ اگر ہم عزت کے لیے ہیں تو میں کا استعمال کیوں ہو رہا ہے؟ اور دوسری عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں عزت کے لیے، اور انسان اللہ کو تو کہتا ہے، یعنی کوئی عزت نہیں، ایک نارمل تم بھی نہیں بلکہ تو کہتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا اختلاف کیوں ہے؟ کیا اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ تو یہ ہمارا تیسرا سوال تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، چوتھا سوال ہمارا، آدم اور ابلیس کا کیا معاملہ ہے؟ کیا صحائف اللہ کے منصوبے سے پردہ اٹھاتے ہیں؟ آدم کا معاملہ خود جو ہے آپ جانتے ہیں کہ بڑا جو ہے وہ مسٹیریس ہے، ابلیس کا مسٹیریس ہے، بہت سارے سوالات ہیں۔ آدم کیسے خلق ہوئے؟ حوا کیسے خلق ہوئیں؟ تو جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ حوا آدم کی پسلی سے خلق کی گئی، تو سوال یہ ہے کہ آپ نے کیسے جانا؟ یہ وہ بات ہے جو یہودی کہتے ہیں، یعنی کہ تورات میں ہے۔ تو کیا آپ یہاں پر یہودیوں پر اعتبار کرتے ہیں کہ انہوں نے صحیح جو ہے اس کی تفسیر کی ہے اور صحیح ترجمہ انہوں نے کیا ہے؟ اور اگر اعتبار کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں؟ باقی آیات میں آپ اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ خیر، پھر ابلیس کا معاملہ ہے کہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کیوں بنایا؟ اور جب ابلیس کو جنت سے نکال دیا، اس کے بعد وہ جنت میں کیسے داخل ہوا آدم اور حوا کو بہکانے کے لیے؟ یا پھر یہ کہ آدم کو بنایا تو جنت میں وہ درخت کیوں لگایا؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ یا آدم کی تخلیق کیسے ہوئی ہے؟ کیا ارتقاء کا عمل ہوا جسے ایولیوشن کہتے ہیں، یا کسی اور طریقے سے تخلیق ہوئی؟ تو یہاں پر سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے منصوبے سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ آدم کی تخلیق کیوں کی گئی، اس کا مقصد کیا تھا، اور ابلیس کو کیوں بنایا گیا، یا وہاں درخت کیوں لگایا گیا جس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا، یا حوا کو کیسے بنایا اور کیوں بنایا؟ یہ تمام پہلیاں جو ہیں کیا صحیفے اس کا جواب دیتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کا پورا پلان صحیفوں میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے یا نہیں؟ پھر اگلا سوال ہمارا ہے، امام مہدی، عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا کیا معاملہ ہے؟ کیا صحائف ان پہلیوں کا جواب دیتے ہیں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دین کا غلبہ جو ہے وہ آخری زمانے میں جو ہے بتایا گیا، پیشن گوئیاں موجود ہیں تمام صحیفوں میں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آخری شخصیات ساری کی ساری جو ہیں وہ متنازع یا اختلافیہ نظر آتی ہیں یا مشکوک نظر آتی ہیں، جن کا ذکر قرآن میں سادہ الفاظوں میں یا کھلے الفاظوں میں نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور پہ امام مہدی، تو مانا جاتا ہے کہ ان کا ذکر قرآن میں ہے ہی نہیں۔ عیسیٰ کی دوسری آمد کیا ممکن ہے یا نہیں، اس پہ بھی اب جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اختلافات شروع ہو چکے ہیں کہ عیسیٰ کی موت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اور تیسرا دجال کا معاملہ کہ دجال کون ہے؟
کیوں آ رہا ہے، اس کا کیا معاملہ ہے، یہ بہت بڑی پہلیاں ہیں۔ پھر اگلا سوال ہمارا، یہ بہت سخت سوال ہے اور شاید آپ کے لیے، بلکہ یقیناً آپ کے لیے ناگوار بھی ہوگا، لیکن ہم نے تمام سوالات کو دیکھنا ہے، کیونکہ آپ یہ سوال اٹھائیں نہ اٹھائیں، دنیا اٹھا رہی ہے، کافر اٹھا رہے ہیں، تو ان کا جواب آپ نے دینا ہے۔ لہٰذا سوال کو سننا ہے اور سمجھنا بھی ہے، اور جواب بھی اس کا ڈھونڈنا ہے، بجائے یہ کہنے کے کہ ہمیں ایمان ہے تو ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ تو اس طرح سے معاملہ نہیں چلتا۔ سوال ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک متنازع ایک میٹر ہے، اور کافی اس پہ ڈسکشنز ہو چکے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ صحیفے اس بارے میں کیا بات کرتے ہیں۔ قرآن میں جو لفظ خاتم آیا ہے اس کے ایکچول میننگ کیا ہیں، اور زبور تورات انجیل اس کے کیا میننگ بتاتی ہیں، اور اسے کیسے وہ قرآن کی تصدیق کرتے ہیں، یہ ایک بہت ضروری بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ خاتم النبیین کا لفظ تو آیا، لیکن رسول کا نہیں آیا۔ مثال کے طور پہ جیسے آپ جانتے ہیں یہ آیت ہے کہ نہیں ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو خاتم ہے وہ نبیین کے ساتھ آیا ہے، رسول کے ساتھ نہیں آیا۔ اگر یہ رسول خاتم النبیین کے بعد ہوتا تو یہ خاتم اس پر بھی رول کرتا اور لاگو ہوتا، لیکن کوئی لفظ اپنے پہلے آنے والی چیزوں پر جو ہے وہ رول نہیں کرتا، بلکہ بعد میں آنے والی چیزوں پر رول کرتا ہے۔ تو یہاں کیوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا لفظ جو ہے وہ پہلے رکھا بجائے بعد میں رکھنے کے؟ اور کیا قرآن سے یا صحیفوں سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں؟ تو نہ صرف یہ میٹر جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسے میٹرز قرآن کے اندر ہیں جن کا جواب جو ہے وہ نہیں دیا گیا۔ مثلاً کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء اور رسول میں سب سے افضل ہیں؟ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، یا صحائف اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پھر قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنقید اور تنبیہ کے کیا معنی ہیں، اور ان کے لیے دعا کی کیا ضرورت ہے کہ ان کے درجات بلند کیے جائیں؟ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اور آیت موجود ہے سورہ عبسہ، تو آپ جانتے ہیں اس کا مطلب ہے منہ بنایا اور پھیر لیا۔ اب یہ الفاظ جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آئے ہیں کہ منہ بنایا اور پھیر لیا، کہ آیا اس کے پاس ایک نابینا، اور تمہیں کیا پتا کہ شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا۔ اب یہ میٹر جو تھا یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ریویل کیا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ سوال یہ ہے کہ اس کی کیا ضرورت تھی؟ ان آیات سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے؟ تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو جو ہیں وہ ظاہر کیا ہے، وہ بھی پوری عالمین پر؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس ویڈیو کا اختتام میں اس سوال کے ساتھ کرتا ہوں کہ کیا آپ بھی عیسائیوں کی طرح اپنے نبی کی شان میں غلو تو نہیں کر رہے؟ سوچیے۔